बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 15 तारीख मंगल का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले उमर अयूब साहब ने एक ट्वीट किया है, और उमर अयूब साहब ने अपने ट्वीट में पार्लिमान की हुर्मत पामाल होने की बात की है। उन्होंने पार्लिमान में चोरी होने की बात की है, और ये चोरी पार्लिमान में अवाम से की गई चोरी है, ये पार्लियामेंटेरियन से की गई चोरी नहीं है। हुआ यह है कि उमर अयूब साहब ने ट्वीट करके बताया कि जुनैद अकबर खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और सदर पीटे खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते कौमी असम्बली में ये जो काटलंग ड्रोन हमला है इस पर बात की। उनकी तकरीर को इंटेलिजेंस एजेंसीज के अहलकारों ने जो कौमी असम्बली में तैनात हैं नशर नहीं होने दिया। अपोजिशन अरकान की तकारीर को रोका जाता है, लेकिन सबसे बदतर बात यह है कि मौसूला मालूमात के मुताबिक कोई शख्स कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में दाखिल हुआ और जुनैद अकबर खान की तकरीर का मुकम्मल रिकॉर्ड आर्काइव से हज़फ कर दिया, जिसके नतीजे में जुनैद अकबर खान के पास अपनी तकरीर का तहरीरी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उमर अयूब साहब कहते हैं ये गैर कानूनी और काबिल मुसम्मत इक़दाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, IB, FIU, और फिर उसके बाद वो कहते हैं स्पेशल ब्रांच SB, इनमें से किसी की जानिब से किया गया है, जो पाकिस्तान के कई कवानीन की खिलाफ वर्जी है। यह स्पीकर अयाज सादिक की जिम्मेदारी है कि वो ऐवान के निगरान की हैसियत से जुनैद अकबर खान की तकरीर को बाजियाब करें, क्योंकि यह कौमी असम्बली की मिल्कियत है, और जिस इंटेलिजेंस एजेंसी के अहलकार ने यह गैर कानूनी काम किया है उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। पार्लियामेंट की हुर्मत एक बार फिर पामाल हुई है, और स्पीकर अयाज सादिक खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अब इसमें कुछ बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम तो यह है कि अयाज सादिक साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जब पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामान के अंदर आकर उठाया गया, गायब किया गया। अयाज सादिक साहब ने कमेटी बनाई थी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पार्लियामान की CCTV फुटेज, पार्लियामान की अपनी एक सिक्योरिटी फोर्स, तमाम चीजें अयाज सादिक साहब हमारे सामने इसके हकायक रखने में नाकाम हुए हैं। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि उमर अयूब साहब ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अयाज सादिक साहब कुछ करेंगे। हमने देखा था अख्तर मैंगल साहब की जमात के रुकन जिस तरह से ऐवान में लाए गए थे, तो हमें अंदाजा है कि क्या हुआ है। हमें अंदाजा है कि कुछ खास गाड़ियों में लोगों को लाया गया, लाकर वोट डलवाया गया, और उसमें उनकी मर्जी कितनी थी हमें इसका अंदाजा है। उनके खिलाफ जो उनकी अपनी जमात के लोग थे वो उनको रोकना चाहते थे वोट डालने के अमल से, लेकिन वो नहीं कर सके ये सब कुछ। तो हमें अंदाजा है कि कहां से चीजें किस अंदाज में हो रही थी। हमारे पास सबूत नहीं है। उमर अयूब साहब इसके सबूत की, इसको बाजियाब कराने की, इसकी सच्चाई सामने लाने की बात कर रहे हैं अयाज सादिक साहब से। तो इससे पहले क्या कुछ हुआ है? नहीं हुआ। अब कुछ होगा। यहां से तो बंदे उठा लिए गए। अब अगर तकरीर मिटा दी गई है तो अयाज सादिक साहब क्या करेंगे? जुनैद अकबर खान साहब की तकरीर जो है वो बार बार हज़फ हुई। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों की तकरीर जो नेशनल असेंबली का टेलीविजन है उस पर भी, और जो यूट्यूब है उस पर भी, वो म्यूट कर दी जाती है। यह हमने बार बार देखा है। इसके अलावा फजलुर रहमान साहब की भी पिछले कुछ दिनों में तकारीर म्यूट की गई हैं और उनको उड़ा दिया जाता है। अब की बार यह हमारे सामने हुआ है जुनैद अकबर साहब के साथ। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो बहुत बड़ा मसला है। प्रॉब्लम जुनैद अकबर से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इस जमात के अरकान के साथ है, इमरान खान के साथ है। वगरना हमारी पार्लियामान में जो तकारीर हैं वो क्या क्या नहीं हुई हैं। यानी आप देखिए कि हमारी पार्लियामान में खुद अयाज सादिक, जिनसे तहकीकात का सच सामने लाने का मुतालबा किया जा रहा है, वो अयाज सादिक क्या तकरीर कर रहे थे? वो कह रहे थे जनरल बाजवा आए थे, माथे पे पसीना था, टांगें कांप रही थी, जनरल बाजवा परेशान थे, हाथ पांव फूले हुए थे। ये उन्होंने तकरीर की थी, और खौफनाक तकरीर थी, अयाज सादिक साहब ने की थी। उसके बाद हमारी इसी पार्लियामान में जमशेद दस्ती की तकारीर, बहुत बड़ी तकारीर हैं, सनाउल्लाह मस्ती खैर साहब ने तकारीर की हैं। और हमारी इसी पार्लियामान में हमने देखा है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो तकरीर की है, वो तकरीर क्या थी? कौन कौन सी जंग नहीं हारे, क्या क्या नहीं किया। ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारी पार्लियामान में खड़े होकर हड्डियों से गोश्त नोच लिया, ये बातें की हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारी इस्टेब्लिशमेंट को क्या क्या याद नहीं दिलाया, वो तकारीर मौजूद हैं, अब तक मौजूद हैं। तो फिर जुनैद अकबर खान साहब की जो तकरीर है
وہ حذف کر دی گئی ہے. یہ بڑا عجیب و غریب کام ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کی تقاریر ہیں، بہت سخت تقاریر ہیں. فضل الرحمان صاحب کی بہت سخت تقاریر ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے بھی سخت تقاریر کر رکھی ہے. میں نے ابھی آپ کو ایاز صادق کا حوالہ دیا. تو جنید اکبر خان صاحب نے جو بات کی اس سے پرابلم ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ پرابلم پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ہے، پاکستان تحریک انصاف کے موقف سے ہے، اور اس موقف پر جنید اکبر صاحب نے ڈٹ کر دکھایا تھا، اس لیے ان کی تقریر غائب کر دی گئی. اب یہ پارلیمان میں سے غائب ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے جن کو ووٹ دے کر بھیجا ہے وہ لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے، تو لوگوں کے جذبات کی ترجمانی چوری ہو گئی ہے. اس ملک میں پارلیمان سپریم ہم یہ کہتے ہیں، لیکن مجھے تو لگتا ہے اس ملک میں صرف ایک ہی چیز سپریم ہے، اور وہ ہے بروک بانڈ سپریم. اس کے علاوہ کچھ بھی سپریم نہیں ہے. تو سپریم کورٹ کے نام میں سپریم ہے یا بروک بانڈ سپریم ہے. باقی جو باتیں کرتے ہیں نا پارلیمان سپریم ہے، یہ پارلیمان والے کیا کر سکتے، یہ کیا کر پائے؟ ہم نے دیکھا ہے بار بار کچھ لوگوں کے احتساب کی بات ہوتی ہے، ان کے اثاثوں کی بات ہوتی ہے، چیزیں سامنے لانے کی بات ہوتی ہے. کیا ہماری پارلیمان کبھی کر پائی؟ نہیں کر پائی. کیا اب کچھ ہو پائے گا؟ تو ظاہر ہے کہ مجھے آپ کو اندازہ ہے ہونا چاہیے، لیکن ہو پائے گا یا نہیں مجھے آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہوگا. اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بہت دلچسپ چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے. یہ آزاد ڈیجیٹل پہ نظر آتے ہیں ہم ایک صاحب ہیں خرم حمید روکھڑی، ٹیلی ویژن چینلز پہ نظر آتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے اپنی ایک سے دو تصاویر شیئر کی تھی جب ان کو کہا گیا کہ تم تو پی ٹی آئی میں نہیں تھے. جب یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد عمران خان کے خلاف بات کرتے تھے تو پاکستان تحریک انصاف والے لوگوں نے کہا کہ تم کہاں پی ٹی آئی میں تھے. تو انہوں نے اپنی کچھ تصاویر شیئر کی کہ میں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دو لوگ ادھر دو لوگ ادھر، عمران خان صاحب ادھر، تو یہ جو پیچھے کھڑا ہوا تھا یہ میں تھا، ایک جگہ میں ادھر سائڈ پہ بیٹھا ہوا بھی تھا. تو خرم حمید روکھڑی صاحب نے یہ ثبوت دیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں بہت امپورٹنٹ تھے. اب یہ خرم حمید روکھڑی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھارت کی را ہے اس کا ایک پورا سیل ہے جو بلیک میجک کرتا ہے، کالا جادو کرتا ہے، اور پوری بٹالین ہے جو کالے جادو کا کام کرتی ہیں. اب خرم حمید روکھڑی صاحب را کو یہ ذمہ داریاں دے رہے ہیں. را کے لوگوں نے پاکستان میں، بین الاقوامی جریدوں نے لکھا ہے، پاکستان میں آ کر دہشت گردی کی ہے، پاکستان میں آ کر اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے، اور را کے لوگ ناکام بھی 10 جگہ ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے یہاں پر جاسوس بھی بھیجے ہیں. ہم نے ان کا جاسوس بھی پکڑا ہے، ان کا کچا چٹھا کھولا بھی ہے، دنیا کے سامنے رکھا بھی، ان کو بے نقاب بھی کیا ہے. ابھی جو خرم حمید روکھڑی صاحب بات کر رہے ہیں کہ را کالا جادو کرتی ہے، ان لوگوں کو ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ کی وجہ سے ان لوگوں کو پروپیگنڈا کرنے کے لیے کچھ چاہیے. لیکن میں حیران ہوں کہ ایک تو یہ ٹیلی ویژن پروگرام پہ آتے ہیں بطور سیاسی تجزیہ کار، بلکہ دفاعی تجزیہ کار کے طور پر بھی، اور یہ ایک ریٹائرڈ میجر ہیں. یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ یعنی اگر یہ اس تربیت کے بعد، ان تمام چیزوں کے بعد را کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ را والے کالا جادو کرتے ہیں اور کالے جادو سے وہ کچھ کرتے ہیں، تو میں حیران ہوں کہ پھر انہوں نے پڑھا کیا ہے، انہوں نے تربیت کیا حاصل کی ہے. مطلب پھر مجھے بہت سے اہم معاملات پر، سنجیدہ معاملات پر بہت زیادہ تشویش لاحق ہو جاتی ہے ایک ریٹائرڈ میجر کی یہ گفتگو سننے کے بعد. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ جو منرلز بل ہے، اس منرلز بل کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے منرلز بل کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان منظوری دیں گے، اس کے بعد منظور ہوگا. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بریفنگ کے وقت واک آؤٹ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، عمران خان پہلی ترجیح. مگر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان منظوری دے دیں گے پھر بل منظور ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بل اگلے کچھ دنوں میں منظور ہو جائے. جس طرح سے یہ بل SIFC سے آیا ہے، جس طرح سے بل اوپر سے آیا ہے، جس طرح سے اس بل کو پاس کرنے کی مرکز کو جلدی ہے، اسی طرح سے کمپلائنس کرتے ہوئے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس بل کو منظور کرنا ہے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ بل پاس ہوگا، منظور ہوگا اچھے وقت پر، اور اچھا وقت تب ہوگا جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات مکا دی ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا علی امین گڈا پور صاحب کے گلے کی ہڈی دو لوگ ہیں، ایک سلمان اکرم راجہ صاحب، ایک علیمہ خان صاحبہ. اب راجہ صاحب نے پھر نام دیے ہیں، 6 نام دیے ہیں، اس میں راجہ صاحب کا اپنا نام بھی ہے کہ وہ اڈیالہ جیل جا کر عمران خان صاحب سے آج جو وکلا کی بھی ملاقات ہے اور اس کے بعد فیملی کی بھی ملاقات ہے، یعنی عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں کی، تو اس کے لیے جائیں گے. اور اس میں بیرسٹر گوہر کا بھی نام ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی نام ہے، اور دیگر 4 نام ہیں. یہ تمام لوگ عمران خان صاحب سے ملنے جائیں گے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو ملنے دیا جاتا ہے یا نہیں، علیمہ خان صاحبہ کو ملنے دیا جاتا ہے یا نہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو
اڈیالہ جیل کے اندر جانے دیا جاتا ہے یا نہیں، بہت دلچسپ ہو گیا ہے کہ اب یہ چیز ہمارے سامنے آئے، اس لیے کہ پھڈا جو تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نام دیں گے، پھر ہم نے دیکھا بیرسٹر علی ظفر صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ بالآخر سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کا درست طریقہ کار وضع کر لیا گیا ہے، فرد واحد کے بجائے سلمان اکرم راجہ صاحب پہ چوٹ ہے، فرد واحد کے بجائے 5 رکنی کمیٹی خان صاحب سے ملاقات کرنے والے افراد کی فہرست مرتب کرے گی۔ یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ اگر کسی ایک فرد کو ملاقات کی اجازت نہ بھی ملے تو باقی لوگ ملاقات کر لیں گے۔ یہی پہلے ہوتا تھا اور یہی درست طریقہ کار ہے۔ اب یہ بھی واضح ہو چکا کہ یہ دعویٰ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی ایک شخص کو خان صاحب سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست مرتب کرنے کا اختیار دیا غلط تھا۔ میں بار بار کہتا رہا کہ جسے خان صاحب سے ملنے کا موقع ملے وہ ان سے ملاقات ضرور کرے، ورنہ خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھنے کا مخالفین کا مقصد پورا ہوگا۔ بات یہ کہ ملنے کے بعد یہ جو ہوتا ہے نا شوق، وہاں کھڑے ہو کر بات کرنے کا، اور عدالت نے منع کر دیا اس کے باوجود ہوتا ہے، اس شوق پر عمل پیرا نہ ہوں، یہ شوق اپنے پاس رکھیں لوگ۔ پاکستان تحریک انصاف کی یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس پر ہمیں عمل کرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آ رہے۔ اب ایک اور معاملہ تھا ہمارے سامنے، بہت بڑا تھا، یہ جو امریکی آئے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف والوں کو بلایا یا نہیں بلایا؟ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بتا دیا ہے کہ بلایا گیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنے طریقے سے چلتے ہیں، ہمیں اڈیالہ جیل کے باہر ایک جگہ روک دیتے ہیں، 2-3 لوگوں کو جانے دیتے ہیں، پھر جو لوگ گیٹ پر ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں پیچھے آپ کے ساتھی آ رہے ہیں، وہ آ جائیں تو سب کو ساتھ لے کر اندر چلتے ہیں، بس آ رہے ہیں اور پھر تنگ کرتے ہیں، اور جو گیٹ پر ہوتے ہیں وہ بھی ان تک پہنچ جاتے ہیں کہ یار آ جاؤ، انہوں نے ہمیں گیٹ پر روک دیا ہے، پھر سب کو روک دیتے ہیں۔ اب گیٹ پر ایک آدھ شخص کھڑا ہوا وہاں پر روک دیتے ہیں کہ نہیں جناب اب ہم سب کو اندر لے کر جائیں گے ایک ساتھ۔ یہی یہ لوگ عدالت میں بتائیں گے کہ نہیں ہم ملاقاتوں سے انکار نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو اندر لے کر جائیں گے ایک ساتھ۔ یہ ہمارے سامنے ہونے جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر 2-2 کلومیٹر دور ناکے لگا کے لوگوں کو روک دیتے ہیں، پیدل چلاتے ہیں، بزرگوں کو، پارلیمنٹیرینز کو دھوپ میں، گرمی میں، دھول مٹی میں، اور پھر اس کے بعد تنگ کرتے ہیں۔ تو یہ حکام کا اب بھی ارادہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کو ملاقات کے لیے بھیج دیں گے اور علیمہ خان صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب باہر آ کر بولیں گے تو یہ مصیبت ہے سسٹم کے لیے۔ سسٹم یہ مصیبت ابھی مول لینے کو تیار مجھے نظر نہیں آتا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر روکیں گے۔ لیکن صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ اسی طریقے کا استعمال کیا اور ہمیں کہا گیا 2 بجے کہ 4 بجے آ جائیں ملاقات کے لیے۔ اب ایک پشاور گیا ہوا ہے، ایک کسی رہنما کے بیٹے کی شادی میں گیا ہوا ہے، کوئی کسی ولیمے میں گیا ہوا ہے، کیسے آتے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ؟ 2 لوگ چلے گئے، عاطف خان صاحب، ڈاکٹر امجد صاحب، یہ لوگ چلے گئے، انہوں نے جا کے ملاقات کر لی، لیکن تمام لوگوں کی ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، ہونی چاہیے تھی۔ میری ایک صاحب سے آف دا ریکارڈ بات ہوئی، میں نے کہا یہ ملاقات ہو سکتی تھی، اگر چاہتے تو کچھ لوگ مرکزی لوگ مل سکتے تھے، پشاور جو صاحب تھے وہ 2 گھنٹے میں آنے کا کشٹ کر سکتے تھے، کیا نہیں گیا۔ انہوں نے کہا جی کرنے کو ہماری جماعت بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن کیا نہیں جاتا، ہماری جماعت میں مسائل ہیں، اور یہ مرکزی لوگوں میں سے ایک ہیں جن صاحب نے مجھے یہ بتایا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے مسائل اچھے خاصے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں۔ آخری چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ کسان اس وقت لانگ مارچ کے لیے، یہ احتجاج کے لیے تیار ہیں۔ حامد میر صاحب کے پروگرام میں بتا رہے تھے وہاں کسان رہنما کہ پنجاب کے کاشتکاروں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، 4 کروڑ کاشتکار ہیں پنجاب میں، ان کی گندم خریدنے والا کوئی نہیں ہے، 1 من گندم کی قیمت 2000 روپے بھی نہیں مل رہی، 1 عدد پیٹزا یہ 1 من گندم سے زیادہ مہنگا ہو گیا، ایک لارج پیٹزا سستا بھی مل رہا تو 2500-2600 روپے کا آتا ہے۔ یہ کاشتکار اگلے سیزن میں گندم کاشت نہیں کرے گا، حکومت کو گندم امپورٹ کرنی پڑے گی اور آٹا روٹی سب مہنگا ہو جائے گا۔ یہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں بات ہو رہی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ کسان اتحاد پاکستان کے صدر خالد کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گندم کا سرکاری ریٹ 3900 روپے فی من مقرر کیا جائے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے پہلے بھی کہا تھا یہ ہم مقرر نہیں کریں گے۔ مسئلہ صرف کسانوں کا نہیں ہے بلکہ پورے ملک کی معیشت کا ہے۔ کاشتکار فی من گندم پر 900 روپے کا نقصان برداشت کر رہے ہیں، اور خالد کھوکھر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے جائیں گے تو پھر ہم احتجاج کے لیے آ رہے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ سلما بٹ صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹیم میں ہیں، وہ کہتی ہیں گندم مسئلہ نہیں ہے، پنجاب میں 1.5-2 یا چند ہزار کسان ہیں، پنجاب میں 1.5-2 یا چند ہزار کسان ہیں۔ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، پنجاب کی آبادی میں دیہی علاقوں میں 60% افراد یہ زراعت سے وابستہ ہیں،
شہری آبادی میں یہ تعداد جو ہے یہ پنجاب میں 45% پر آ جاتی ہے۔ اب باقی اگر آپ ان حالات کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو بات کر رہی ہیں نا سلمیٰ بٹ صاحبہ کی، جس زمین کا ٹھیکہ 80,000 روپے ہے اس پر سال میں 2، اور جس کا ٹھیکہ یہ 1,20,000 روپے بتاتے ہیں، وہاں 3 فصلیں لگتی ہیں۔ کسان مکئی، چاول، گندم کی فصل پر سڑکوں پر نہیں آتا، اب گنے آلو کی فصل پر سڑکوں پر نہیں آتا، سلمیٰ بٹ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں۔ تو آپ لوگ تو یہ کر لیں کہ سب جو حالات آپ نے بنا دیے ہیں سب فصلوں پر کسان کو سڑکوں پر لے آئیں اور اس کی ایسی کی تیسی کر دیں، کیونکہ ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا ہے، کاسٹ آف ان پٹ بڑھ گئی ہے، اور اس کے بعد سرکار نے جو سپورٹ پرائز ہے اس کو فارغ کر دیا ہے۔ اب کسان رو رہا ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کہہ رہی ہے ہم کسان دوست حکومت ہیں، ہم عوام دوست حکومت ہیں۔ لوگوں کی جو حالت ہو چکی ہے اس کا اس حکومت کو اندازہ ہے ہی نہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔